दोस्तों, क्या आप एक कंट्रोलिंग रिलेशनशिप का शिकार हैं? क्या आप अपने अब्यूज़िव रिलेशनशिप से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज की हमारी ये वीडियो इसी मौजू पर है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंट्रोलिंग और अब्यूज़िव रिलेशनशिप होता क्या है, अब्यूज़ की कितनी किस्में हैं, वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनके बिना पर आप ये जांच सकते हैं कि आपका पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहा है या नहीं। आप कंट्रोलिंग रिलेशनशिप में मदद को किस तरह हासिल कर सकते हैं, और वो कौन से अवामिल हैं जिन पर अमल करके आप अपनी मदद आप कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंट्रोलिंग और अब्यूज़िव रिलेशनशिप होता क्या है। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें अब्यूज़र अपने पार्टनर को कंट्रोल या नुकसान करने की कोशिश करता है। अब्यूज़र बेसिकली उस शख्स को कहेंगे जो अपने पार्टनर का इस्तेहसाल कर रहा है। इस सूरत हाल में इस्तेहसाल करने वाला शख्स पावर को अपने पास रखना चाहेगा, और वो ये चाहेगा कि उसका पार्टनर हर काम करने से पहले उससे पूछे और वो उसके ऐन मुताबिक वही काम सर अंजाम दे जैसे वो चाहता है। लाजमी नहीं कि एक शादीशुदा इंसान ही इस चीज़ का शिकार हो, बल्कि ऐसा मुमकिन है कि शादी से पहले काम की जगह पर या दोस्ती के रिलेशनशिप में भी इंसान कंट्रोलिंग या अब्यूज़िव बिहेवियर्स को फेस करे। और जब कोई इंसान इस चीज़ का शिकार होता है तो इससे उसकी जो खुद एतमादी है वो कम हो जाती है, ज़हनी मसाइल उसको दरपेश होते हैं, खौफ का वो शिकार हो जाता है, और ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी ट्रामाटाइज्ड हो जाती है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जिस इंसान का इस्तेहसाल हो रहा है इसमें उसका अपना कोई कसूर नहीं होता, और ये उनकी पर्सनैलिटी या उनके उठाए गए इकदाम या उनकी चॉइसेस की वजह से ऐसा नहीं हो रहा होता। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि शऊर की कमी है, तो इस वजह से जिस इंसान का इस्तेहसाल हो रहा होता है हम उसी को ही ब्लेम भी देते हैं और उसी को ही कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने किस्म का अब्यूज़ होता है। तो सबसे पहले आता है फ़िज़िकल अब्यूज़। इससे मुराद एक ऐसा रिलेशनशिप या ऐसा अब्यूज़ है जिसके अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को फ़िज़िकल इंजरी दे, यानी कोई बात ना मानने पर या उसके मुताबिक कोई काम ना होने पर उसको मारा जाए या उसको कोई फ़िज़िकली नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे कि ये फ़िज़िकल अब्यूज़ का शिकार है। और ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बट अमूमन रिपोर्ट नहीं किया जाता, और ऐसा ख़ास कर शादीशुदा लोग इसको ज़्यादा फेस करते हैं। दूसरी किस्म सेक्सुअल अब्यूज़ की है। ये एक ऐसा अब्यूज़ है जिसके अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इंटीमेट एक्टिविटी में उसकी रजामंदी के बगैर शरीक होने के लिए फ़ोर्स करता है। पहले हमारे माशरे में इसका इतना रुझान नहीं था, लेकिन इंटरनेट और दीगर चीज़ों के आने की वजह से अब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान होता जा रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो इस किस्म के अब्यूज़ का शिकार है। कुछ लोग इसको रियल लाइफ में महसूस करते हैं और कुछ सोशल मीडिया पर ही इस चीज़ का शिकार हैं। तीसरा और सबसे कॉमन किस्म का अब्यूज़ वर्बल अब्यूज़ है। इस अब्यूज़ के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अल्फाज के ज़रिए उसकी ह्यूमिलिएशन करता है, या उसको अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल करके यानी ताने दिए जाते हैं कि जो सामने वाला पार्टनर है वो अपनी बेइज्जती महसूस करता है। हमारे माशरे में तकरीबन हर दूसरा घर इसी चीज़ का शिकार है। उसके बाद आता है इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़। ये एक ऐसा अब्यूज़ है जिसके अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ये महसूस कराता है कि उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स है ही नहीं, उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं है, और फिर उसको इन चीज़ों को महसूस कराने के बाद उसको अकेलेपन में दाखिल कर दिया जाता है। वो दूसरा पार्टनर आइसोलेटेड फील करता है, और फिर अगर वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करे तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है, और उसकी जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जैसे कि उसकी शक्ल सूरत उसकी आदत, उस पर उसकी शेमिंग की जाती है, उसको शर्मिंदगी दिलाई जाती है कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर सकते, और तुम में ऐसा है ही क्या, तुम तो सिर्फ मेरी वजह से ही तुम्हारी कोई इज़्ज़त है, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी वजह से ही तुम जाने जाते हो, तुम्हारा अपना तो कोई इस मतलब दुनिया में है ही नहीं, और तुम्हारी अपनी कोई ऐसी आदत या खसलत है ही नहीं जिसकी वजह से कोई तुम्हें चाहे या तुम्हें समझने की कोशिश करे। तो उसको हम इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ में कैटेगराइज करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल अब्यूज़ एक ऐसा अब्यूज़ है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप कायम रखता है कि वो उसके रिसोर्स या उसके पैसों का मिस यूज़ कर सके, यानी उनका गलत इस्तेमाल कर सके, और वो अपने हिसाब से उस रिसोर्स को कैपिटलाइज करके अपने मकासद में सक्सेसफुल हो सके। इसके बाद स्पिरिचुअल अब्यूज़ एक ऐसे किस्म का अब्यूज़ है जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान पर अपने बिलीव्स, अपने अकायद, अपनी सोच मुसल्लत करने की कोशिश करे। यानी एक इंसान जो किसी और मज़हब से या जो किसी और मकतबा फ़िक्र से या जो किसी और स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखता है,
خالی مذہبی نہیں، کسی بھی قسم کا جو اس کا اپنا ایک بیلیف ہے، اس کو زبردستی بدلنے کی کوئی دوسرا انسان کوشش کرے، تو اس قسم کے ابیوز کو ہم اسپریچول ابیوز کہیں گے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں غیر ارادی طور پر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ ایک واضح فارم نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو اس چیز پر اتنا ہمارے ہاں اس چیز کے اوپر زیادہ سوچا نہیں جاتا۔ اب ہم بات کریں گے ان وارننگ سائنس کی، جو یہ بتائیں گے کہ کیا آپ کا پارٹنر آپ کو کنٹرول کر رہا ہے یا نہیں۔ آیا کہ آپ اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ریلیشن شپ میں ہیں، یا آپ ایک ریئل لائف کے اندر ایک ریلیشن شپ میں ہیں۔ جب بھی آپ ایک ابیوزو یا کنٹرولنگ ریلیشن شپ کا شکار ہوں گے، تو جو آپ کا پارٹنر ہے وہ آپ کو آپ کے دوستوں، آپ کی فیملی اور ان لوگوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا جن کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر اس کنٹرولنگ یا ابیوزو ریلیشن شپ سے نکل سکتے ہیں۔ دوسرا بڑا اہم سائن یہ ہے کہ جب کوئی شخص کنٹرولنگ ریلیشن شپ کا شکار ہوتا ہے، تو اس کا پارٹنر اس حد تک اس کے معاملات میں انٹروین کرتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا کس طرح سوئے گا، کیا پہنے گا، کدھر پیسہ خرچ کرے گا، اور اس کی پرسنل پریفرنسز، ایون حتیٰ کہ اس کی ہر چیز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایسا کسی انسان کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا پارٹنر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ایک کنٹرولنگ ریلیشن شپ کا شکار ہے۔ پھر ایسی صورت میں سامنے والا انسان آپ کو ہو سکتا ہے کرٹیسائز کرے، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسیکیور محسوس کرائے، اور آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے کہ آپ کی اپنی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، اور آپ کا اپنا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور آپ کی اپنی تو کوئی ویلیو اور کوئی ٹیلنٹ اور کسی قسم کی اچھائی آپ کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو ایسا لگنا شروع ہو جائے اور آپ کا پارٹنر آپ کو ایسا محسوس کرانا شروع کر دے، تو آپ کے لیے یہ ایک کلیئر سائن ہے کہ آپ ایک کنٹرولنگ ریلیشن شپ کا شکار ہیں۔ اس طرح کے کیس میں پھر آپ کا پارٹنر آپ کے ایموشنز کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، بات بات پہ آپ کو ندامت یا گلٹی کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آیا آپ نے جو فیصلہ لیا، جو کام کیا، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، اور ہر وقت ایک قسم کا خوف آپ کے ذہن پر سوار رہے گا کہ اگر آپ نے اپنے پارٹنر کی مرضی کے بغیر کوئی چیز کرنے کی کوشش کی، تو پتہ نہیں وہ آپ سے ناراض ہو جائے، یا آپ کو کوئی اور انسان اس دنیا میں چاہے گا یا نہیں، یا آپ کا اس کے بغیر گزارا شاید ممکن ہوگا یا نہیں۔ تو جب اس قسم کی سوچیں انسان کو آنا شروع ہو جائیں، تو یہ ایک اگین کلیئر انڈیکیٹر ہے کہ انسان کنٹرولنگ یا ابیوزو ریلیشن شپ کا شکار ہے۔ اور پھر جب ایک انسان جو کسی کو کنٹرول کر رہا ہو یا ابیوز کر رہا ہو، جب اس کو لگنا شروع ہو جائے کہ اس کا جو پارٹنر ہے وہ اس کنٹرولنگ ریلیشن شپ کو سمجھ چکے اور وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کو تھریٹن کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو پاور لیس اور اس کو ایک شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ انسان کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ اس کا مسیحا صرف وہ ایک شخص ہی ہے، اور اس کے علاوہ وہ کبھی اس چیز سے نہیں نکل سکتا۔ اور پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کسی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی، اس نے موبائل پہ کس کو میسج کیا، کس سے رابطہ رکھا، کس کو فون کیا، اور وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس قسم کی چیزوں کو بھی ٹریک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جس انسان کا استحصال ہوتا ہے، وہ مزید سفوکیشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اپنی اس کی ذاتی سپیس ہی نہیں ہے جس میں وہ جی سکے۔ تو یہ تمام سائنس جاننے کے بعد اب ہم کوشش کریں گے کہ آپ مدد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان تمام سائنس کا شکار ہیں، اور آپ اسرٹن ہو چکے ہیں کہ آپ ایک کنٹرولنگ اور ابیوزو ریلیشن شپ کا شکار ہیں، تو آگے کا لائحہ عمل کیا ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسے انسان سے رابطہ کریں، چاہے وہ آپ کا دوست ہو، آپ کی فیملی میں کوئی ممبر ہے، بہن بھائی ہے، ماں باپ ہیں، آپ کا استاد ہے، یا کوئی مذہبی لیڈر ہے جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہے۔ آپ اس سے رابطہ کریں، اس کو اپنا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کریں، اور اس صورت میں ہوگا کیا کہ آپ کو ایک ایموشنل سپورٹ ملے گی، اور آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ آپ اس چیز میں اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کسی انسان کی مدد سے یا ایک پراپر گائیڈ لائن لے کے اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ آپ کو قانونی چارہ جوئی کی ضرورت ہے، تو پھر آپ ان اداروں سے عدالت سے یا پولیس وغیرہ سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے کو ان کے سامنے رکھیں، کیونکہ کئی ایشوز جو ہوتے ہیں وہ بہت سویر ہوتے ہیں، اور ان میں قانونی مدد بھی درکار ہوتی ہے۔ تو دوسرا سٹیپ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ آپ ان سیکیورٹی کے اداروں سے رابطہ کریں اور ان سے مدد مانگنے کی کوشش کریں۔ آل دو کہ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو انکریج نہیں کیا جاتا، بٹ اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ ہم اتھارٹیز تک ان چیزوں کو رپورٹ کریں جو ہمارے ساتھ نازیبا طور پر پیش آ رہی ہیں۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا سیفٹی پلان بنائیں، اور ان تمام صورتحال کا جائزہ لیں
اس تمام چیزوں کا کہ جو آپ کے خیال میں ممکنہ صورتحال آپ کو آنے والے دنوں میں پیش آ سکتی ہے۔ اس طرح آپ بہتر انداز میں پلان کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سے خطرات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے آپ کن لوگوں پر اعتبار کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کونسلنگ یا تھراپی کے سیشن کو جوائن کریں، جو ایک پروفیشنل طریقہ ہے اس چیز سے اوور کم کرنے کا۔ اس میں ہوگا یہ کہ کونسلر آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بآسانی سمجھنے کے بعد آپ کو ریکمینڈ کرے گا، اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ ایک سپرویژن ایک گائیڈنس کے اندر رہتے ہوئے اس چیز سے نمٹنے کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے کوئی چیز بہتر سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نتائج اس کے سامنے نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جو ہی وہ کسی پروفیشنل سے رابطہ کرتا ہے تو وہ نیوٹرل رہتے ہوئے اس کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس کو ایک بہتر گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اب آخر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کہ انسان صرف اپنی مدد آپ کے تحت اس چیز سے نکل سکے۔ تو جی ہاں، ایسی کچھ ٹپس ہیں جن کو فالو کر کے انسان ریلیف حاصل کر سکتا ہے، آل دو کہ اس کو پروفیشنل مدد کا آپشن ہی اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان ٹپس کو فالو کر کے انسان کچھ ریلیف ضرور حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کنٹرول کیا گیا ہے اور اس کو ٹراما دیا گیا اور وہ ٹرامے کا شکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس چیز کا شکار ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ تو بہت پاک اور بہت ہی اچھی محبت کر رہا ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بے شک اس کا استحصال بھی ہوتا رہے تو بھی اس کو اس ریلیشن شپ میں ہی رہنا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ چیز کئی لوگوں کو اس ڈرامہ کو ایکسیپٹ کرنے سے روکتی ہے۔ پھر دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس انسان کو ہر پلیٹ فارم سے بلاک کریں، اپنی زندگی سے بلاک کریں، اپنے کانٹیکٹ سے بلاک کریں، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر، ایون جہاں جہاں آپ کا اس سے رابطہ ہے آپ اس سے اپنے روابط کو کٹ کریں۔ جب تک آپ اس انسان سے اپنے روابط کو کٹ نہیں کریں گے تو آپ نئی میموریز، نئی یادیں نہیں بنا سکتے۔ جب تک آپ نئی یادیں، نئی میموریز نہیں بنائیں گے اور پچھلے انسان کی یادوں میں ہی کھوئے رہیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اوور دا نائٹ کوئی ایسا کام ہو کہ آپ اس کے سحر سے نکل آئیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہاں پر بہت سے لوگ اس عمل کو نہیں کر پاتے، اس اسٹیپ کو نہیں لے پاتے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تو ہیں کہ وہ اس انسان کے کنٹرول سے نکل آئیں، مگر وہ بار بار اسی سے رابطہ رکھ کے اپنے آپ کے لیے تکالیف کو مزید بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں اپنے گرد ان لوگوں کا نیٹ ورک بنانا چاہیے جو آپ کو سپورٹ کرتے ہوں۔ ایسا نیٹ ورک سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو پازیٹیو وائبس دیتے ہیں آپ کو، جن سے بات کر کے، جن سے رابطہ رکھ کے، جن سے سیکھنے کو انسان کو ملے، ایسے پازیٹیو لوگوں کو لائف میں ایڈ کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم یہ نہیں کرتے اور ہم دوبارہ انہی نیگیٹو لوگوں کی طرف یا اس نیگیٹو انسان کی طرف جس نے ہمیں اس حال تک پہنچایا ہوتا ہے اسی سے امید اور توقع لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ بدلے گا تو شاید ہمارے مسائل کا حل نکل آئے گا اور ہمیں خوشیاں نصیب ہو جائیں گی، جبکہ ایسا در حقیقت ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم جب اپنی خوشی کا اختیار کسی اور انسان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو پھر یہ دن ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں اور بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ تو ان لوگوں کا نیٹ ورک اپنے گرد بنانا ضروری ہے جو آپ کو ایک مثبت سوچ، ایک مثبت تھاٹ دیتے ہوں۔ پھر زندگی میں وہ تمام کام اور وہ تمام ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جو ہمیں خوشی دیتی ہو۔ جب تک انسان اپنی خوشی کے لیے کوئی کام نہ کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان اس سے خوش ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلط کنسپٹ ہے کہ سب سے پہلے تو اوروں کے لیے جینا چاہیے اور اوروں کی خوشی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ بالکل درست ایسا ہی ہے، لیکن جب تک آپ اپنی خوشی کے لیے اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام نہیں کریں گے تو بے شک آپ اپنی ساری زندگی بھی لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دیں، وہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن جس دن آپ اپنی ذات کو، اپنی پرسنالٹی کو ٹائم دیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو خوش کرنے کی یا ان کی ویلفیئر کے لیے کوئی کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی میں ایک پازیٹیو، ایک مثبت انسان دیکھیں گے جو اپنی بھی کیئر کرتا ہے اور جس کو اپنے مقاصد، اپنے ایمز اور اپنے گولز کی بھی فکر ہے، اور وہ پھر وہ آپ سے انسپائر ہوں گے اور پھر ان کی گئی مدد بھی جو آپ ان کی کریں گے وہ ان کے لیے بینیفیشل ہوگی اور فائدہ مند ہوگی۔ پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان ایسے ریلیشن شپ کا شکار رہتا ہے تو وہ اپنے اوپر اعتبار کھو دیتا ہے کہ کہیں اس کے لیے گئے فیصلے دوبارہ غلط تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو یہ بالکل درست ہے کہ وقتی طور پر انسان کو ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کو دوبارہ اپنے انٹیوشن پر، یعنی اپنی اس سوچ کے اوپر بیلیو کرنے کی ضرورت ہے کہ بالکل اگر آپ سے ایک فیصلہ غلط ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زندگی میں دوبارہ صحیح فیصلہ نہیں لے سکتے۔ جب تک آپ وہ اپنا انٹیوشن دوبارہ گین نہیں کریں گے تو پھر آپ تب تک اس ساری سچویشن سے نہیں نکل پائیں گے۔ آخری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو معاف کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور
موو آن کر کے اپنے ماضی سے نکل کے اپنے مستقبل کی طرف جانا چاہیے۔ اس چیز میں اکثر ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے ماضی میں ہی اٹے رہتے ہیں، یا پھر ہم اپنے مستقبل کو اپنے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پریزنٹ جو مومنٹ آج ہم جی رہے ہیں یا جس میں ہم موجود ہیں، ہم اس کو انجوائے کرنے کی بجائے یا ماضی میں سٹک رہتے ہیں کہ کاش ہمارا ماضی بہتر ہو گیا ہوتا، اور یا ہم اپنے فیوچر میں پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا ماضی تو اتنا اچھا نہیں تھا، تو پتہ نہیں ہمارا فیوچر بھی اچھا ہوگا یا نہیں۔ اس سارے کھیل کے اندر ہم اپنے پریزنٹ کو کھو دیتے ہیں اور اس پر ہماری ایفرٹ بالکل زیرو ہو جاتی ہے، اور بعد میں ہم پچھتانا شروع کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اس چیز سے آپ کبھی ساری زندگی ریکور ہو پائیں گے یا نہیں۔ لیکن جس لمحے آپ اپنے آپ کو معاف کریں گے اور موو آن کی کوشش کریں گے، وہی پہلا سٹیپ ہے آپ کا، اس کے بعد چیزیں آپ کی لائف میں سٹیپ بائی سٹیپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ میں امید کرتا ہوں اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔